बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। एक तो ये बात करनी है कि ये क्यों कर रहे हैं, सब कुछ जो मैं भी लॉग करता हूं और लोग भी कर रहे हैं, ये क्या वजह क्या है। और इसी से हम एक नतीजे पे आएंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर किस वजह से जिस चीज़ों के लिए हम काविश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो क्यों नहीं पाकिस्तान में उन्होंने जन्म लिया और मजबूत हुई। और तीसरी और आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ कि जनरल बाजवा इस वक्त परेशान क्यों है या परेशान उनको क्यों होना चाहिए। और एक छोटी सी ज़ाती बात है जो मेरे ख़िलाफ़ भी एक केस फ़ाइल कर दिया गया है, जिसकी शायद हिदायत दे दी गई है FIA को कि FIR मेरे ख़िलाफ़ दर्ज की जाए। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि हैदर ये तुम क्यों करते हो। तो ये बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ जो कि हम ओथ लेते थे अपना PMA में, और ये मैं ओथ आपको सुना रहा हूँ जो ओथ एक्चुअल ओथ लिया जाता है PMA पासिंग आउट परेड की हमारी कैडेट्स में। ज़रा इसको सुनिएगा। मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन की हिमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा, और ये कि मैं पाकिस्तान की बर्री फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा, और ये कि मैं बर्री बहरी या फिजाई रास्ते से जहां भी जाने का हुक्म मिला जाऊंगा, और ये कि मैं अपने मुतय्यन अफसरान के कानून के मुताबिक दिए गए तमाम अहकामात की तकमील अपनी जान को दरपेश खतरात से बेनियाज होकर करूंगा। अल्लाह मेरा हामी। आपने ये सुना, ये ओथ हम लेते हैं, आज भी हम ओथ लेते हैं, ये जवान भी ओथ लेते हैं जब उनकी पासिंग आउट परेड उनके रेजिमेंटल सेंटर्स में होते हैं, सारे अफसरान लेते हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के। क्या बातें की उन्होंने? 4 बातें की। हम पाकिस्तान का दिफा करेंगे, हम आइन का दिफा करेंगे, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, और हम कानूनी अहकामात को मानेंगे। तो मुझे ये बताइए कि थोड़े से साइड में जा रहा हूँ, शहबाज गिल ने जो कहा था वो क्या इससे कुछ हट के कहा था, और उस पर बहुत बात हो चुकी है। तो मेरा जवाब ये है, जो लोग मेरे से पूछते हैं, मैं कहता हूँ यार मेरे तो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं लोगों के लिए। एक, हम अपनी फ़ौज को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने ओथ क्या लिया था। आपने इन 4 चीज़ों को डिफेंड करने का ओथ लिया था। क्या आप उस ओथ पे, उस कानून पे जो आपने ये अज़म किया था जिस दिन आप पासिंग आउट परेड कर रहे थे, जिसमें मैं भी शामिल था, और ये आपने तस्वीरें आपने देखी होंगी मेरी पासिंग आउट परेड की, मैंने ज़रा डाल दी कि थोड़ा सा वो आपको पता भी चले जिस दिन मैं पास आउट हुआ था। और ये मैं बीच में बैठा हुआ था उनके प्रेसिडेंट फजलाई के और जनरल ज़ियाउल हक के, और वो पासिंग आउट परेड का जो इंस्पेक्ट कर रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर।
جنرل باجوہ نے بھی یہ لیا، جتنے یہاں جرنیل ہیں اس وقت انہوں نے بھی لیا، جتنے سابق جرنیل، بریگیڈیئر کرنل، بریگیڈیئر، لیفٹنٹ کرنل، میجر، کپتان، لیفٹنٹ، سب نے یہ اوتھ لیا۔ تو کیا ہم اس اوتھ کی پاسداری کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کر رہے۔ ایک تو یہ یاد دلانا۔ دوسرا، جو پہلی بات ہے کہ ہم پاکستان کا دفاع کریں گے، میں پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، اور میرے جیسے اور لوگ لڑ رہے ہیں، اور ہم عمران خان کے پیچھے اس لیے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ جنگ لڑ رہا ہے فری ڈیموکریٹک پاکستان کے لیے۔ اب یہ ڈیموکریسی کو ہم بار بار کہتے ہیں، یہ ڈیموکریسی ہے کیا؟ ڈیموکریسی کے 10 11 12 ستون ہیں، ذرا آپ سمجھ لیں پہلے کہ یہ ہے کیا، ہمیں یاد آنا چاہیے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں جی ڈیموکریسی کا مطلب ہے ووٹ دیا، الیکٹ ہو گیا، پھر ڈیموکریسی ختم ہو گئی۔ نہیں، ڈیموکریسی کا سب سے پہلا اصول ہے کہ جو میجورٹی ہے اس کی ول پریویل کرے گی، جو وہ چاہتی ہے وہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مائنورٹی ہے، جو اقلیت میں ہے، ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ یہ سب سے پہلے دو بڑے ہیں۔ دوسری بات، آپ کا جو الیکشن کا پروسیس ہوگا وہ صاف اور شفاف ہوگا، یہ دوسرا ستون ہے ڈیموکریسی کا۔ تیسرا یہ ہے رول آف لا ہوگا، کہ قانون کی بالادستی ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک جیسے ٹریٹ کیے جائیں گے، کوئی بڑا چھوٹا جیسا مرضی ہے اس کو قانون کے متعلق کیا جائے گا۔ پانچواں ہے کہ آپ کا جو جتنے ادارے ہیں وہ مضبوط ہیں اور اپنے اپنے حدود میں کام کر رہے ہیں۔ پھر آزادی رائے، فریڈم آف سپیچ۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ دن دہاڑے جس مرضی کو گالی گلوچ دیتے رہیں، لیکن آپ کو حق ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں آپ اس کا اظہار کریں۔ پھر آپ کی رائٹس ایز اے ہیومن، انسان کی جو ایک رائٹ ہے، رائٹ ٹو لا، کہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مجھے کورٹ ملنا چاہیے، کورٹ میں جا سکتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کے جتنے ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں، آپ کی جوڈیشری، آپ کی پولیس، آپ کی بیوروکریسی، جتنے ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، وہ مضبوط ہوں، اور صرف ان کا کام عوام کی فلاح اور بہبود کا کام ہے، کوئی اور ان کا کام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور اکنامک جسٹس ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا ملک ہوگا جس کے اندر عوام کی جو فلاح اور بہبود ہے صرف اس کو دیکھا جائے گا، اور اکنامک جسٹس ہوگی جس طرح کہتے ہیں، اور اکنامک ویل بینگ ہوگی، نوکریاں ہوں گی، سب کو موقع ملے گا اسی قسم کی پڑھائی کرنے کا جو ایک امیر کو ملتا ہے۔ امیر غریب کو ہر ایک قسم کی پڑھائی، امیر غریب کو وہی مواقع نوکری کے ملے جو سب کو ملے۔ کوئی اس کے اندر نہیں ہے کہ جی آپ انگلش میڈیم ہیں، آپ اچھے اسکولوں کے پڑھے ہیں، آپ اچھے باپ کے بیٹے ہیں، امیر خاندان کے ہیں تو آپ کو جو ایک پریولیج ملے۔ پاکستان اس وقت 3/4 کیپچرڈ ہے، ایلیٹ کیپچرڈ، 1/4 پاکستان وہ بچا ہوا ہے لوگوں کے لیے بیچارے جن کو مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں صرف زندگی بسر کرنے کے لیے۔ تو اگر یہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو کیا میں غداری کر رہا ہوں؟ میں اس ملک کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہوں؟ میں اس کا کوئی پیسہ لوٹ کے لے کے جا رہا ہوں؟ میں کوئی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، مجھے کوئی پیسے چاہیے، میں نے کوئی سیاست میں آنا ہے؟ بالکل نہیں، میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، اور نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے۔ میری 66 سال زندگی ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ساری میری جو بقیہ زندگی ہے وہ میں صرف اور صرف لگاؤں گا پاکستان میں ایک فری ڈیموکریٹک پاکستان کو دیکھنے کے لیے۔ شاید ہماری زندگی میں آ جائے، شاید نہیں آ جائے، اپنا جو 2 ٹکے ہیں یا اپنی جو 54 ہے نا، وہ اس کام میں، حق کے کام میں ڈال کے جائیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ پاکستان میں کیوں نہیں پلے پھولے؟ یہ جو میں نے جتنی باتیں کی، 8-10 باتیں کی، انسٹیٹیوشن کی، رول آف لا کی، میجورٹی کی جو ہے اس کا رائٹ ہونا چاہیے کہ جو وہ چاہے وہ ہو، لیکن جو اقلیتیں ہیں ان کا سب برابر ہوں، کیوں نہیں ہوا؟ بہت سمپل ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، میں پھر سے نہیں دہراؤں گا، میں بہت ویلاگ کر چکا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ایک تو یہ کہ ہمارے جو بانی تھے ان میں سے سب سے زیادہ
بڑے قائد اعظم اور لیاقت علی خان وہ نہیں رہے. اس کے بعد سے سیاستدان ایک بہت ہی کمزور عدلیہ یا ایک بہت ہی بکھی ہوئی عدلیہ اور پاکستانی افواج کے سپہ سالاروں نے مل کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. 1954 سے لے کے جب ایوب خان صاحب وزیر بنے غلام محمد کی کیبنٹ میں اور انہوں نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کیا، اور اس کے بعد جب یہ یہاں آ گئے اپنا مارشل لاء لگوایا 58 کا، پھر اس کے بعد مارشل لاء آئے اور یہ پھر دو آئے خاندان، انہوں نے رول کیا. تباہی تو یہاں مچی. ان لوگوں نے اداروں کو کمزور کیا، ان لوگوں نے اجازت نہیں دی کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو، انہوں نے پولیس کو کرپٹ کیا، انہوں نے بیوروکریسی کو کرپٹ کیا. یہ سارا سیرا ان کے ذمہ ہے. تو اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی اس وقت اگر ایک ادارہ رہ گیا ہے فوج پاکستان جو ریلیٹیولی قدراً باقیوں سے بہتر ہے، اس کو بچانا ہمارا فرض ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو اس وقت کالی ضرب لگائی گئی پاکستان کے اوپر 5 مہینے پہلے اپریل میں، جنرل باجوہ نے ایک غیر ملک کے ساتھ مل کے انہوں نے جو کانسپریسی کی، عمران کی حکومت کو نکالا اور ایک ڈاکو لٹیروں کو ہمارے پر مسلط کیا، اور اس کے بعد جو بربریت اور فیسزم ہم نے دیکھی ہے، جس کی مثال شاید اگر پیچھے جائیں تو بھٹو کے زمانے ملتی ابھی نہیں. تو یہ جناب سمپل سی بات ہے. اب بتا دوں میرے اوپر کیس کیا ہے. میں بھی غدار، عمران خان بھی غدار، عمران ریاض خان بھی غدار، پتہ نہیں اور کون کون ہوگے. یہ جناب 16 اگست کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی جو کہ بنائی گئی تھی، پتہ نہیں اس کو کہ جی یہ جو جنرل سرفراز شہید مرحوم انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے، اس کو لے کے لوگوں نے افواج پاکستان کے خلاف بڑی تہمت لگائی. میں نے بھی پڑھا تو میں نے کہا یار میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا. میں نے تو بلکہ میرے سے جب سوال پوچھا گیا تو میں نے کہا دیکھیں میں کانسپریسی تھیوریز میں نہیں جاتا اور انویسٹیگیشن کا انتظار کرتے ہیں، جو انویسٹیگیشن کا رزلٹ آئیں گے وہ پھر ہم دیکھیں گے. لیکن 102 لوگوں کی لسٹ ہے جس میں اس میں لسٹ میں لکھا ہے کہ جی انہوں نے سوشل میڈیا پہ افواج پاکستان کے خلاف بہت زبردست جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے جنگ کی ہے اور اس کو برا بھلا کہا ہے اور اس کو سیڈیشن جو کہتے ہیں کہ جی سیڈیشن کی ہے. میں نے دیکھا کہ اچھا یار میرا انہوں نے کیا ایویڈنس دیا. تو میرا ایویڈنس یہ ہے کہ جو میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، میں نے اس میں کہا تھا یار جو ای آواز انٹرویو میں نے کہا تھا کہ اگر افواج پاکستان اور اس کے سربراہ پاکستان کے خلاف ہیں تو میں پاکستان کے ساتھ ہوں، میں افواج پاکستان کے ساتھ نہیں ہوں. اس میں کون سی غلط بات؟ میں ہر پاکستانی سے پوچھتا ہوں اگر یہ دو انسٹیٹیوشنز آمنے سامنے ہو گئے، ایک پاکستان کا ملک اس کی سالمیت اور دوسری طرف افواج پاکستان اور اس کا سربراہ، وہ اگر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں گا یا پاکستان کے ساتھ ہوں گا؟ اس کا تو جواب آپ سب کے پاس ہے. تو اس میں جو میں نے صرف آگے کی جس پہ شاید وہ کسی صاحب کو چمن ہوئی ہوگی، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جنرل باجوہ اپنی طاقت، ان کی طاقت کا سرچشمہ کہاں ہے؟ کوئی خاندانی رئیس تو ہے نہیں یا خاندانی بدماش تو ہے نہیں، وہ سپہ سالار ہیں پاکستان فوج کی. طاقت ان کو ملتی ہے فوج سے، اس طاقت سے انہوں نے پاکستان کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا طاقت ان کو کوئی مقصود چپڑاسی سے ملی ہے یا کریم کلفی والے سے ملی؟ یہ میں نے کہا جی. انہوں نے وہ ٹویٹ میری لکھ دی اور کہا جی اس ٹویٹ کے بیسس پہ ہم کہتے ہیں کہ حیدر مہدی نے نا افواج پاکستان کے خلاف بات کی. چلیں جی، یہ تو اتنا بڑا اعزاز ہے کہ میں ان صفوں میں شامل ہوں جس میں عمران خان ہے اور عمران ریاض خان ہے اور میرے جیسا حقیر چھاپا مار مستری ٹائپ جو آدمی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. یہ بڑی چھوٹی سی دنیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، آنے والے وقت پہ دیکھیں گے کیا ہوگا. میں تو بڑے ایک انٹرسٹنگ بات بار بار سوچ رہا تھا. میں نے کہا یہ عمران خان نے
پاکستان کے سارے اداروں کو سٹریس ٹیسٹ کر دیا. سٹریس ٹیسٹ کیا کہ اس پہ زور ڈالا کہ یہ ٹوٹتے نہیں. جیسے ہی زور ڈالا سب ٹوٹ گئے. سب سے پہلے فوج کی لیڈرشپ کا اصل روپ سامنے آ گیا. جنرل باجوہ کا اصل روپ سامنے آ گیا. ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بھی اصل روپ سامنے آ گیا. بیوروکریسی کا سامنے آ گیا, پولیس کا سامنے آ گیا. بہت افسوس سے کہنا جاتا ہے جتنا ہم نے ابھی تک دیکھ رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. سپیریئر جوڈیشری بھی ایکسپوز ہو گئی, اور سب سے بڑا ایکسپوز جو ہوا ہے وہ پاکستان کا سیاستدان. کہاں وہ مولوی, کہاں وہ جناب وہ ANP والے, اور کہاں جناب فوج کے اس وردی کے پیچھے, دہشت گردی کے پیچھے وردی والے, PMLN نواز شریف والے, اور وہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں جناب ایاز صادق صاحب والے. کہاں پیپلز پارٹی والے کہ ہم تو ان کی اینٹ کے اینٹ بجا دیں گے. سب ایکسپوز ہو گئے. اور اللہ معاف کرے, اس فلڈ نے تو ایسی پاکستان قوم کو بھی ایکسپوز کیا کہ میں کیا بتاؤں. سب ایکسپوز ہو گئے. اب کیوں میں کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب کو پریشان ہونا چاہیے. دیکھیں باجوہ صاحب یہ جو رجیم ہے نا, میں اس کو باجوہ رجیم کہتا ہوں, میں اور کوئی نہیں ہے. بیکاز سارے طاقت ان کے پاس ہے, سارے احکامات وہ دے رہے ہیں. جس طرح سے حالات چل رہے ہیں, اور جہاں جہاں ہم عمران کے جلسے دیکھ رہے ہیں اور ان کی مقبولیت دیکھ رہے ہیں, اور بے پناہ عشق, اور عمران نے جس طرح لوگوں کو اجاگر کیا ہے, اس سے بہت پریشانی ہوگی جنرل باجوہ کو. اور ساتھ ساتھ ان کے جو وہ جرنیل جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوگی. میں ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ جنرل باجوہ کے ساتھ جو لوگ ہیں جو اس وقت ان کو قسمیں وعدے دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں, اور یہ بڑا ایک ریومر بھی پھیلا ہوا ہے کہ جی وہاں بھی شاید وہ کچھ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ جنرل باجوہ کے ساتھ چلیں, یا میرا خیال ہے ذرا کنڈا کھینچیں. اور ایک تو ریومر یہ ہے, بالکل انسبسٹینشیٹڈ ہے, میں اس کی بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ سچ ہے, لیکن بہت پھیلا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ جی ایک پیغام بھی دیا گیا کسی صاحب سے, کسی جرنیل کی طرف سے, کہ اگر آپ مجھے آرمی چیف بنانے پر راضی ہیں, کنفرم مجھے کرتے ہیں, میرے سے ڈیل کرتے ہیں, تو میں جنرل باجوہ کو فارغ کر دوں گا, اور میں فری اینڈ فیئر الیکشن بھی کراؤں گا, اور آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں. عمران خان نے وہ اپنا جو اس کا پرووربیل ایبسولوٹلی ناٹ کا, اور کہا میں کسی بیک ڈور ڈیلنگ میں نہیں شامل ہوں گا, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن میں پرائم منسٹر ہوں گا جب. یہ افواہ ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا. لیکن یہ جو 2-3 جرنیل جنرل باجوہ کے ارد گرد ہیں, جنرل اظہر عباس خاص طور پہ چیف جنرل اسٹاف سب سے طاقتور, جنرل ساحر شمشاد 10 کور کمانڈر وہ, اور ایون DGI جنرل ندیم انجم, یہ جنرل باجوہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ بندے کب تک میرا ساتھ دیں گے. اس لیے یہ جو آپ بربریت دیکھ رہے ہیں اور لوگوں پہ آپ نے ظلم دیکھ رہے ہیں, وہ اس لیے سب کو یہ بتانے کے لیے کہ میں کنٹرول میں ہوں. وہ کنٹرول میں ایکچولی میری نظر میں بالکل نہیں ہے, بہت پریشان ہے کہ میں اس کو کیسے قابو کروں. اب ایک ادارہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے جس نے اپنے آپ کو تھوڑا انگڑائی لے کے اور اٹھ رہا ہے, وہ ہے عدلیہ کا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے چند دنوں میں کچھ ایسے فیصلے دیے جس سے ہمیں کچھ ہوپ نظر آ رہی ہے. اب جنرل باجوہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے, اگر میں ہوتا تو میں بھی یہی سوچتا, یار یہ میں عمران کو ڈسکوالیفائی کروا دوں ECP سے, اور اگر ECP پتہ نہیں کرے گی نہیں کرے گی, کہیں وہ ڈر تو نہیں گئی ہے عمران کا یہ اتنا بڑا دیکھ کے کہ یار کل کو ہمارے اوپر ہی کوئی یہ نزلہ نہ برس جائے تو ہم تو نہیں کریں گے, یا وہ کریں گے. یا میں عمران کو کسی طریقے سے سزا دلوا دوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کنٹیمپٹ کی, اور ان کو میں فارغ کرا دوں جس طرح نواز شریف کو فارغ کرایا. یہ سوچ ضرور رہے ہوں گے. اب وہ پھر سوچیں گے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. اب دیکھیں مبینہ طور پر بڑی میں اخباروں میں پڑھتا ہوں کیا سرائیاں ہوتی ہیں کہ جی جو 5 جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ, 2 جو ہیں وہ جنرل باجوہ کی جیب میں ہیں, لیکن جو نہیں ہیں اس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ ہے. جسٹس اطہر من اللہ کا کوئی پتہ نہیں ہے, کبھی وہ شمال جاتے ہیں کبھی جنوب جاتے ہیں, لیکن یہ میں نے دیکھا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو فیصلے بڑے صحیح دیتے ہیں اور بڑے سخت دیتے ہیں. دوسرے جو جسٹس ہیں ان کے پینل پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب,
وہ نہیں بک سکتے. وہ بڑے زبردست آدمی ہیں, میں ان کو جانتا بھی ہوں. ان کی اب کبھی میری کوئی بات چیت ان سے نہیں ہوئی جب سے یہ ہوا ہے. میں ان کے ویسے خاندان کو جانتا ہوں, بڑا بھائی میرا بہت اچھا دوست ہے, ان کو بھی جانتا ہوں. بہت زبردست آدمی ہے. وہ بکے گا نہیں, وہ اگر دے گا فیصلہ اصول پہ دے گا. اور تیسرے بابر ستار, جس نے ساری اپنی جو پروفیشنل زندگی ہے نا وہ گزاری ہے فوج کے خلاف اور فوجی انٹرونشن کے خلاف, اور سول رائٹس اور ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن اور ایکوالٹی آف رول آف لا. وہ نہیں مجھے لگتا کہ لڑکی, لیکن کچھ پتہ نہیں, ان میں سے ایک بھی ادھر چلا گیا 3-2 کا ہو جائے گا, عمران کنٹیکٹ میں چلے گا. لیکن یہ جنرل باجوہ کانٹمپلیٹ کر رہے ہوں گے, اور پھر وہ سوچیں گے اگر یہ ہو بھی گیا, لیٹ سے ای سی پی نے ڈسکوالیفائی کر دیا یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کانٹیمپٹ ہو گئے, تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. اگر نکل آئیں گے تو کتنی سختی سے نکلیں گے. وہ بھی یہ سوچیں گے تو میں اس کو کرش کر سکوں گا. اگر میں نے فوج کو یا رینجرز کو حکم دلوایا یا دیا کہ یار فائر کھول دو, تباہ میں کرش کر دو اس کو, تو کیا یہ فوج اور رینجر فائر کرے گی لوگوں پہ؟ اور اگر کرے گی تو کیا لوگ ڈر کے گھر بھاگ جائیں گے یا ڈٹے رہیں گے ترکیوں کی طرح, ایرانیوں کی طرح؟ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں اس وقت ضرور پھر رہی ہوں گی. اور پھر وہ پیچھے بھی مڑ کے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یار یہ جو میرے ساتھ جنرل جو کھڑے ہیں عمران کی اتنی مقبولیت دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ یہ جو ہاتھ سے یہ نکلتی جا رہی ہے گیم, یہ میرے ساتھ کب تک دیں گے؟ تو اس لیے ان کو بہت پریشان ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. اور یہ جو امریکہ جا رہے ہیں نا, یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے, اس لیے کہ میرا اندازہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا ایجنڈا امریکہ میں یہ ہے بتانے کے لیے کہ بھائی میں ان کنٹرول ہوں, آپ پریشان نہ رہیں, آپ میرے پیچھے ابھی تک بیکنگ میری کرتے رہیں. میرا خیال ہے جس طرح امریکہ دیکھ رہا ہے, اور میں آپ کو کینیڈا کا بھی بتا دوں, مجھے یہاں کے حکومتی کے بڑے سینئر اداروں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ بتاؤ یہ جنرل باجوہ رہے گا کہ نہیں رہے گا, یہ عمران واپس آ جائے گا نہیں آئے گا. اور جواب تو آپ کو پتہ ہوگا میں نے کیا دیا ہوگا. میں نے کہا جنرل باجوہ کے اوپر بیٹھنا کرے, ہی از اے گون کیس, یہ تو اس کے جرنیل اس کو ڈمپ کر دیں گے, بیکاز عمران کی سپورٹ اوور ویلمنگ ہے. وہ ایک فری ڈیموکریٹک پاکستان میں بلیو کرتے ہیں. اگر آپ کینیڈین حکومت جسٹن ٹروڈو وغیرہ اپنا سیلف انٹرسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ عمران جیسے آدمی کو سپورٹ کریں جو ایک فری ڈیموکریٹک پاکستان میں بلیو کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں اسی قسم کے سوال ہائی رینکنگ امریکن آفیشلز بھی پاکستانیوں سے پوچھ رہے ہوں گے. تو میرا جہاں تک خیال ہے جنرل باجوہ کو, وہ اگر جنرل باجوہ ان کو کنونس نہ کر سکے, کنونس کرنے کا جنرل باجوہ کا پاس صرف ایک یا بھربا رہ گیا ہے کہ وہ کسی قسم کی ایمرجنسی لگائیں. اگر یہ سڑکوں پہ قتل و غارت ہوتی ہے اور پیچھے سے قابو کریں, یا ورسٹ کے سیناریو اپنا آخری تاش کا پتہ کھیلیں کہ مارشل لاء لگا دیں. اس پر دیکھنا پڑے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, سول سوسائٹی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, بار کیسے کرتی ہے, لائرز کیسے کرتے ہیں, بزنس کیسے کرتی ہے, عام شہری کیسے کرتے ہیں. وہ میں نہیں بتا سکتا. میرا خیال ہے کہ وہ ان کے لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو میرا تو مشورہ جنرل باجوہ صاحب کو یہ ہے کہ اپنی کوئی تھوڑی ایکسٹینشن کی بات بالکل بھول جائیں. آپ یہ بس سوچیں کہ آپ اور آپ کی فیملی کا تحفظ کریں. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا حادثہ ہو. اور یہ میں کوئی تھریٹ نہیں کہہ رہا, یہ لازمی بات ہے کہ اتنا اگر غصہ آپ کے خلاف ہے پاکستان میں, اور آپ کے جو سینئر جنرل ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنے کے خلاف ہے, اور انفارچونیٹلی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ کی وجہ سے جو افواج پاکستان پر ہے, جس کی وجہ سے وہ اتنی بدنام ہو رہی ہیں, تو اس کا ذرا خیال کریں. خود ہی چلے جائیں, خیر آباد کہہ دیں, قطر چلے جائیں, سعودی چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, اور اس ملک کو اپنی سیدھی راہ پہ کریں. آخر میں پاکستانی میں صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ کوئی غدار جو کا لفظ ہے نا, اگر پاکستان کی جمہوری روایت کو کے پیچھے کوئی لوگ کھڑے ہیں کو غدار نہ کہیں. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں سیاسی طور پر. باجوہ صاحب کے اوپر میں جو چارج لگاتا ہوں وہ اس لیے لگاتا ہوں کہ مجھے پرائما فیسی مبینہ طور پر بالکل یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ کنسپریسی کی اور عمران کو نکالا
اور یہ لٹیروں کو لایا اور وہ سارا معاملہ فیل ہو گیا. تو اگر کوئی غدار ہے تو وہ آدمی ہے جس نے یہ کیا. میں نہیں ہوں، عمران خان نہیں ہے، عمران ریاض خان نہیں ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے پیاروں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. الہی آمین. خدا حافظ. السلام علیکم.